अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, इस वक्त फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है इस्लामाबाद के इलाका बारा कहू में, जहां गुज़श्ता दिनों एक शख्स की गर्दन कटी लाश मिली घर के एक कमरे से। मकतूल कौन था नहीं मालूम, कातिल कौन थे नहीं मालूम। अंधे कत्ल की इस वारदात पर इस्लामाबाद पुलिस सर पकड़ कर बैठ गई। ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गईं, तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ मकतूल एक भिखारी था। ये सुनकर पुलिस मज़ीद चकरा कर रह गई। कोई क्यों एक भिखारी को इतनी बेदर्दी से कत्ल करेगा? अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करने के लिए ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और CIA के अफसरान पर मुश्तमिल ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की और न सिर्फ अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस किया बल्कि इसमें मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान कौन थे, उन्होंने क्यों मकतूल को कत्ल किया, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के इस प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ पुलिस स्टेशन बारा कहू में, जहाँ हम इस केस को ट्रेस करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर से पूछेंगे कि उसने किन पहलुओं पर तफ्तीश की, कैसे किया इस अंधे कत्ल की वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार, और दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने क्या क्या इंकशाफात किए। क्या गिरफ़्तार मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे? क्या मुल्ज़मान की मकतूल के साथ कोई दुश्मनी थी? ये सब कुछ पूछेंगे हम इस थाने के SHO से। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना बारा कहू इंस्पेक्टर आलमगीर खान, जिन्होंने अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करने में कुलीदी किरदार अदा किया। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किन पहलुओं पर तफ्तीश की, कैसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या क्या इंकशाफ किए। आलमगीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक अंधे कत्ल की वारदात, एक गला कटी लाश आपके इलाके से मिलती है। मकतूल कौन है नहीं मालूम, कत्ल करने वाले कौन है नहीं मालूम। कैसे इस मामले को हल किया आपने? 3/11 को 15 के ज़रिए इतला मिलती है कि एक बाबा जिसको एक कमरे में रैश पजीर था, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस इतला पर माय अफसरान मौके पर पहुंचते हैं, वहाँ मुलाहिज़ा मौका करते हैं, डेड बॉडी चेक करते हैं। डेड बॉडी के दौरान हमें एक शनाख्ती कार्ड की कापी मिल जाती है जिस पे उनका एड्रेस लिखा हुआ है। अब्दुल कयूम नाम है उसका, मरी का रिहायशी है और उसकी उम्र है तकरीबन 82 साल। उसकी इस शनाख्त को मद्देनज़र रखते हुए डेड बॉडी को हम अस्पताल शिफ्ट करते हैं। अच्छा आलमगीर, शनाख्त जो थी मकतूल की, वो फौरी तौर पर हो गई या उसमें कुछ दिन लगे, कुछ वक्त लगा? नहीं, शनाख्त फौरी तौर पे तो घंटा डेढ़ जब हमने वहाँ कमरे के छानबीन की सामान देखा तो उसकी शनाख्त हो गई। अच्छा। और उसको फिर हमने पुलिस ने हस्पताल डेड बॉडी शिफ्ट की। मज़ीद अफसरान के नोटिस मिलाया गया जिस पे हमारे जनाब DI साहब ऑपरेशन DI साहब ने हदायत की कि भाई इस मकतूल को ट्रेस करना, इस डेड बॉडी को ट्रेस करना है। इस ज़ेर निगरानी SSP ऑपरेशन की ज़ेर निगरानी एक टीम बन गई है जिस पे हम काम कर रहे थे दिन रात मेहनत करके। उस मेहनत की वजह से मुल्ज़मान तक हम पहुंच गए। किन पहलुओं पर आलमगीर तफ्तीश की आपने? तफ्तीश कौन सा ऐसा सुराख मिला जिसको लेके आप आगे बढ़े तफ्तीश के साथ? तफ्तीश तो चूँकि ये रात का वाक़या था, रात को इन्होंने कत्ल किया था। हमने CCTV कैमरा जात पे बहुत मेहनत की, लेकिन वहाँ पे हमें कोई शनाख्त वगैरह नहीं मिल रही थी। बाकी यहाँ पे होटलिंग वगैरह और जो लोग आने जाने वाले थे, जो वहाँ पे रिहाइश पजीर लोग थे नज़दीक, उनसे मुलाकाती की, उनसे डेटा लिया, उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन पे हमने काम किया तो आखिर पता चला कि इनके पास 2 बंदे आए थे, उनके साथ एक बच्चा भी था। और वो बंदे फिर ट्रेस करते करते पता चला कि वो मरी के रिहायशी हैं और ये बाबा के पास आते जाते थे। बाबा बज़ाहिर भीख मांगता था, उनके जहन में ये था कि भीख मांगता है और लेकिन एक भिखारी को कोई क्यों कत्ल करेगा? क्या मुहर्रकात थे, क्या वजह बनी और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया?
اس کو قتل کرنے کا یہ وجہ سبب اصل مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ بکاری ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہوگا، نہ اس کا کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، نہ بھائی ہے نہ بیٹی ہے نہ وائف ہے، یہ تمام پیسے اس کے پاس امانتاً پڑا ہوگا۔ اور انہوں نے وہاں پہ ایک بیگ تھا، اس کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ بیگ جو ہے یہ پیسوں کا بھرا ہوا ہوگا، اس بنا پہ اس کو قتل کیا گیا۔ کیسے قتل کیا؟ کوئی منصوبہ بندی کی تھی؟ انہوں نے منصوبہ بندی تو 1-2 دن سے تھی، لیکن اس دن شام کو انہوں نے فائنل کیا۔ رات کو جب ان کے پاس آ گئے تھے تو انہوں نے وہ یہ فائنل کر دیا تھا۔ بابا وہاں پہ بیٹھ کر چائے شائے پی، بابا جب سو گیا تو انہوں نے اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ اچھا عالمگیر، آپ ان ملزمان تک کیسے پہنچے؟ کون سے ایسا نشان تھا جس پہ چل کے آپ ان تک پہنچے؟ ان ملزمان تک پہنچنے میں تو ہمارے زیادہ تر کردار جو تھا SSP آپریشن انویسٹیگیشن، اور ایک ہمارے ایک اور SP صاحب ہیں CIA کا، اس کا بھی بہت رول تھا۔ ان کی ہدایت کے مطابق یا ان کی جو انسٹرکشن تھی اس کو میں فالو کر رہا تھا اور ملزمان تک پہنچ گیا۔ جائے وقوع سے کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو کھٹک رہی تھی کہ نہیں ملزم یہیں کہیں آس پاس ہیں، ملزم مقتول کے جاننے والے ہیں؟ اس کی جائے وقوع سے یہی چیز سامنے آ گئی تھی کہ وہاں پہ رات سے ایک ہوٹل سے پراٹھے وغیرہ لے کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، بابا نے وہاں پہ یہ الفاظ کہے تھے کہ آج میں بہت خوش ہوں، میرے جو اپنے قریبی لوگ تھے وہ میرے پاس آئے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا، تو کیا یہ ملزمان جو تھے یہ مقتول کے جاننے والے تھے؟ یس، ملزمان جو تھے مقتول کے جاننے والے تھے، اور وہ بھی مری کے رہائشی ہیں۔ کیا نام ہے ان ملزمان کے؟ ایک کا نام، ملزم کا نام ایک کا ہے اپنا امان اللہ کا مین کردار ہے اس میں، اور دوسرے کا نام ہے ریاست عباسی۔ اچھا، جب آپ نے امان اللہ اور ریاست عباسی کو گرفتار کیا تو ان سے تفتیش کی، تو دوران تفتیش انہوں نے کیا بتایا؟ دوران تفتیش تو جب ہم نے ان کو آبزرویشن میں رکھا، اس پہ ہم نے کام کیا، تو جب ہم نے ان کو باقاعدہ طور پہ اریسٹ کیا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم نے یہ قتل اس وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں شک تھا کہ بابا کے پاس پیسے ہوں گے، تو اس بنا پہ ہم نے اس کو قتل کیا۔ کتنے پیسے لوٹے انہوں نے بابا کو قتل کرنے کے؟ بابا کو قتل کرنے میں انہوں نے 94,000 روپے انہوں نے لیے تھے۔ اچھا، 94,000 روپے کی خاطر انہوں نے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اچھا عالمگیر، بتائیے گا کہ کیا یہ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں؟ پہلے بھی کسی جرم میں گرفتار ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ تو نہیں ہے، پہلے تو کسی جرم میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ اچانک پلان تھا جو انہوں نے بنا دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، دونوں گرفتار بھی ہو گئے۔ اچھا، گرفتار ملزمان سے تفتیش کا جو عمل ہے وہ کب تک مکمل کریں گے آپ؟ ملزمان چونکہ ابھی جسمانی ریمانڈ پہ ہیں، تفتیش مقدمہ جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی دوران ہم مزید بھی ایویڈنس وغیرہ اکٹھے کر رہے ہیں، تمام ایویڈنس کو مد نظر رکھ کر ملزمان کو چالان کریں گے۔ آپ نے باتیں سنی SHO تھانہ بارہ کہو انسپیکٹر عالمگیر کی۔ انہوں نے بتایا اندھے قتل کی اس واردات کو انہوں نے کس طرح ٹریس کیا، کیسے ملزمان کو گرفتار کیا، اور دوران تفتیش ان ملزمان نے کیا کیا انکشافات کیے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں مقتول کے اہل خانہ کی جانب، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہیں، کیا انہیں انصاف ملے گا؟ یہ سب کچھ ہم ان سے پوچھیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے مدعی بلال، جو کہ اس جگہ کے مالک ہیں جہاں پر عبدالقیوم کو قتل کیا گیا تھا۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ عبدالقیوم کتنے عرصے سے اس کے پاس رہائش پذیر تھا، اور جب اسے قتل کیا گیا تو جائے وقوع کے کیا مناظر تھے۔ بلال، مقتول آپ کے پاس کب سے رہائش؟ سر یہ میرے پاس پچھلے سال آئے تھے اور 5-6 مہینے میرے پاس رہے ہیں۔ جب مجھے پتہ لگا کہ بابا جی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے نا، لوارث ہیں، تو میں نے بابا جی کو واپس میں نے پھر یہاں سے نکال دیا۔ تو بابا جی ہمارے گھر آ جایا کریں، ڈیرے پہ آ جایا کریں، مارکیٹ میں لوگوں کو بولیں کہ یار میں باہر جمعہ بازار ہمارے قریب ہے، میں وہاں پہ بیٹھ رہا ہوتا ہوں، اس پہ پھٹوں پہ سو رہا ہوتا ہوں، رات کو دکانوں کے باہر سو رہا ہوتا ہوں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے جگہ دے دیں۔ اچھا، وہ میں نے جگہ ان کو پھر واپس دے دی۔ لوگوں نے ریکویسٹ کافی لوگوں نے کی، پھر مجھے بعد میں ان کا وہ بھتیجا سا ایک لگتا ہے، بھانجا سا ظہیر ہے، اس سے پھر میں نے اس کو بولا کہ یار بابا جی میرے پاس ادھر رہ رہے ہیں، میں نے ان کو نکالا اس وجہ سے ہے کہ بابا جی کی عمر غالباً پیرنٹلی تو وہ 90 سال کے لگ رہے ہیں، اور اس کے ID کارڈ پہ 1909 کی پیدائش ہے، شاید 110-15 سال کی ہیں، تو بابا جی کہیں اپنی موت بھی کہیں فوت ہو گئی تو میرے لیے مسئلہ بنے گا۔ اچھا،
تو آپ کو جب پتہ چلا کہ بابا جی بھیک مانگتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو نکال دیا تھا تو پھر دوبارہ رکھا آپ نے؟ نہیں بھیک مانگنے کی وجہ سے میں نے ان کو نکالا تھا. مجھے جب یہ پتہ لگا کہ بابا جی کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہے, بابا جی بالکل آپ نے اکیلے, ہمدردی ان کو اپنے پاس رکھا. ہمدردی میں رکھا ہوا تھا نا. اچھا, جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, انتہائی صفاقی بے دردی سے انہیں قتل کر دیا گیا, جی تو آپ موقع پہ گئے تو وہاں کے کیا مناظر تھے؟ سر جب میں موقع پہ گیا تو مجھے تو پہلے مارکیٹ سے ایک دوست کی کال آئی کہ بلال بھی بابا جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں یہ قریب ہی دھٹال چوک میں تھا, ہم ایک جرگہ چل رہا تھا, اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو بولا کہ یار مجھے 20-25 منٹ میں نے ایک شادی پہ جانا ہے, وہاں سے حاضری لگا کے یہ جرگہ ختم کر کے میں 2 منٹ میں آتا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ اس کا جو بھانجا ہے زہیر ادھر ہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ادھر ہی. میں نے بولا زہیر کو بولو کہ اپنی نگرانی میں تدفین وغیرہ کا بندوبست کرو, باقی اخراجات وغیرہ میں کر لوں گا, تو یہ رل مل کے معاملے کو کلیئر کر دیں گے. جب مجھے کال آئی یہاں سے, علی صاحب تھے, یہ شاید انسپیکٹر تھے, مجھے ان کا ایگزیکٹلی نہیں پتا, وہ انہوں نے مجھے کال کی, مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ آؤ ذرا, مسئلہ ہو گیا سر, بابا جی کی کسی نے مرڈر کر دیا. جب میں موقع پہ گیا تو وہاں پہ بابا جی کی وہ کنڈیشن ایسی تھی کہ دیکھ کے تو پہلے میرا بی پی لو ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کبھی ایسی چیزیں ہم نے فیس نہیں کی, دیکھی نہیں ہے. ویسے آنا جانا یا ایسے روڈ ایکسیڈنٹ کی اور بات ہوتی ہے, لیکن ایسی دل خراش واقعہ تھا کہ میرا تو پہلے بی پی لو ہو گیا تھا وہاں پہ. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر لگے رہے ہیں, کوشش کی ہے سب نے, تو الحمدللہ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. عبدالقیوم کا عموماً رویہ کیا تھا؟ لڑتا جھگڑتا تھا لوگوں سے کہ دھیمے مزاج کا, اپنی مستی میں مست؟ بابا جی کی یہ بات تھی نا کہ وہ جس بندے کے ساتھ ان کی گپ شپ ہے ان کے ساتھ تو وہ لگے رہتے تھے, جن کے ساتھ نہیں ہے ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے. جبکہ میرے پاس اکثر وہ باقی بھی کرایہ دار ہیں, 16-17 دکانیں ہیں میرے پاس, تو اکثر مجھے کال کر کے یہی کہتے تھے کہ یار بابا جی جو ہیں ہمارے ساتھ سخت مزاجی ہے ان کی, اور رویہ ان کا بہت سخت ہے. تو میں نے ایک دفعہ بابا جی کو بولا, بابا جی آپ کے رویے کی وجہ سے میں باقی ساری دکانیں خالی کروا کے آپ کچھ دے دیتا ہوں, آپ بیٹھے رہیں, تو باقی کو میں خالی کروا دیتا ہوں. مطلب بہت سخت رویہ تھا ان کا. انہوں نے اپنے کے بن کے آگے کر کے بنا ایسے وہ اینٹیں یا بلاکس وغیرہ رکھے ہوتے تھے کہ کوئی بندہ وہاں پہ اس طرف آئے ہی نہ. یہ حال ان کے حالات تھے. اچھا, اب سمجھتے ہیں کہ وہ جو ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں, تو کیا پولیس درست تفتیش کر رہی ہے؟ کیا انصاف ملے گا؟ سر تفتیش کا تو میں تو خیر ان چیزوں میں نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ کیا. آپ مدعی ہیں؟ ہاں مدعی میں ہوں, لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ اگر میں 3 دن جاگتا رہوں, کہ میں 3 دن لگاتار سویا ہی نہیں ہوں اس پریشانی کی وجہ سے, ایک ڈپریشن میرے اوپر آ گیا تھا, میں پینک لے گیا تھا. تو میرے ساتھ کے 2-3 بندے ایسے تھے یہاں پہ ملازم جو ہیں کہ وہ بھی نہیں سوئے, بہت زیادہ انہوں نے ورک کیا. ایس پی صاحب, ڈی ایس پی صاحب تو ہمارے اس گلی کے چکر ہی لگاتے رہے, 3-4 دن لگاتار وہ چکر ہی لگاتے رہے. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, اس میں سر کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اب باقی اندر کے معاملات ہیں وہ مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہوتے ہیں, ان کے کیا ہوں گے, ان بارے میں مجھے تو کچھ. آپ چاہتے ہیں ملزمان کو ان کے کیے کی سزا ملے؟ سر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے کافر کردار لوگوں کو نا کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, یہ تو میں ضرور چاہوں گا. ایسے لوگوں کو ضرور ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. بلال جس نے خدا ترسی کا مظاہرہ کیا, ایک عمر رسیدہ شخص کو اپنے پاس رکھا, اس کی ضروریات زندگی کا خیال بھی رکھتا تھا بلال. مقتول کی تدفین کے تمام تر اخراجات بھی اس نوجوان نے جو ہے وہ اپنی جیب سے ادا کیے, اور اس کیس کا مدعی بھی خود بنا. صرف ایک مطالبہ ہے اس کا کہ ایسے شفاق ملزمان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے. محض چند پیسوں کی خاطر ضعیف العمر بھکاری کا قتل, معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ چند پیسوں کے لیے انسانی جان کا ضیاع, ایسے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ کیوں ایسے واقعات ایک تسلسل سے دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ معاشرے میں اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ماہر نفسیات معروف ڈاکٹر خرم ایاز سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ ہوتا ہے وفاقی دارالحکومت میں, ایک بزرگ کا گلا کاٹ کے اسے موت کی وادیوں میں اتار دیا جاتا ہے. بزرگ کی عمر راؤنڈ 90 کے قریب ہے, بھکاری ہے, خود مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہے. ایسے واقعات چند پیسوں کی خاطر انسانی جان کا ضیاع کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسے واقعات ایک تسلسل سے سامنے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعات کوئی پہلا نہیں اور نہ آخری ہوگا, اور جب تک یہ دنیا چلے گی یہ واقعات ہوتے رہیں گے. آپ واقعات کو کم کر سکتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا فیبرک بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ فیبرک تبھی بہتر ہوگا
جب ہم تھرو آؤٹ ایک پروسیس میں سے گزریں گے. آج نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پیسہ کما لوں. اس کے لیے یہ فرق ختم ہو گیا ہے کہ میں نے حرام کمانا ہے یا حلال کمانا ہے. آج کوئی بھی بندہ کسی بھی سیگمنٹ میں ہے اور وہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے پیسہ کماؤں اور جس مرضی وے میں کماؤں. یہ جو دل آنے والے واقعات تو اب تو کہتے ہوئے بھی دل نہیں دہلتا. اس کی وجہ یہ کہ اتنے توسط اور اتنے تواتر سے ہو رہے ہیں. کوئی باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے, کوئی بندہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے, وہ سالی اپنے دیور کو قتل کر دیتی ہے, اور جیسے بزرگ کا واقعہ ہے یہ بھی عزیزوں کے ہاتھوں ہی, اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. جی. تو اس میں ہمارے میں سب سے پہلے جو پرابلم ہے وہ ہے برداشت ختم ہو گئی ہوئی ہے. ہم کسی کو گرو کرتے نہیں دیکھ سکتے, پہلی چیز تو یہ ہے, اور وہی آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹو ورڈز کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کے لیے. اب یہ جو بزرگ ہیں 90 سال جن کی عمر ہے, اور آپ بتاتے ہیں, اور میں نے بھی اس کو پڑھا اور دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. ایک 90 سال جو بابا ہے یا ایک بزرگ ہیں ہمارے لیے, تو کیا انہوں نے کر دینا تھا کسی کا, یا کیا ان سے کسی کو تکلیف ہونی تھی؟ پیسوں کے لیے برابری, آپ کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے, آپ نے اپنا جیب خرچ پورا کرنا ہے. یہ تو بڑا لیول ہے کہ 90 ایئرس کے بندے کو اس طرح قتل کر دیا گیا. چھوٹی چیزیں ہیں جو آج کل ہماری بچیاں, جو ہماری بیٹیاں ہی کہیں گے, ظاہری بات ہے ہم سے بہت چھوٹی ہیں, جو کالج میں ہیں, جو چھوٹے علاقوں سے آئی ہیں, اور ان کے لیے بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کا فرق کیا ہے. گھر میں ان کے معاملات اور تھے, جب وہ آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا فون, اچھی گاڑی, وہ لڑکا آتا ہے اور اس کو پک کر کے لے جاتا ہے, ایک پارٹیز ہو رہی ہیں. جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور چیزیں آتی ہیں کہ میں نے بھی ان کو عمل کرنا ہے. اس کے لیے کل کو وہ کسی کا گلا کاٹیں, وہ اپنا جسم بیچیں, یا انفیئر مین سے وہ کسی قسم کی اسمگلنگ میں انوالو ہوں, یا کسی غلط تنظیم کا حصہ بنیں, یا ڈرگز میں وہ معاونت کریں. ان کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے. یہ جو ریس لگ گئی ہے نا فیاض صاحب, یہ ریس ختم نہیں ہونے والی. کیسے, کس طرح ہم ایسے واقعات کو کم کر سکتے ہیں؟ اب ماہر نفسیات ہیں, معاشرے کی نفس پہ آپ کا ہاتھ ہے, کیا سمجھتے ہیں بحیثیت معاشرہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم, ویسے تو ہم کہتے ہیں جی جو ماں ہے وہ تو درس کا ہے, اور ماں سے یقینی طور پہ ہم جو سیکھتے ہیں, آج آپ اور جس عمر میں ہیں, ہمارے ذہن میں آج بھی وہ نقش موجود ہیں جو ہماری ماں نے, جو ہمارے کانوں میں واضح گئیں جب ہم 2 سال کے, 5 سال کے, 10 سال کے تھے, اور جو ہمیں تربیت دی گئی آج بھی ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ معاشرہ تبھی بدلے گا جب عورت آپ کی پڑھی لکھی ہوگی, کیونکہ عورت کے گود میں سے جو بچہ نکلے گا اس نے معاشرے کا حصہ بننا ہے. یہ ایک بڑا فیکٹ ہے. آپ اپنی اولاد کو نیک کریں, اس کی تربیت, میں نہیں کہتا کہ آپ اس لیول پہ لے جائیں کہ یہ, لیکن بیسک نارمز جب تک آپ معاشرے میں پنپے گی نہیں, تب تک ایک اچھا اور ہیلدی معاشرہ نہیں بنے گا. ہم اس کو اس طرح بھی اوورکم کر سکتے ہیں کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں, ہم کالج میں جاتے ہیں, ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں پہ سب سے پہلی بات ہے کہ اخلاقیات کے اوپر درس ہی نہیں دیا جاتا. ایک یہ بھی چیزیں پچھلے دنوں میں آتی رہیں کہ ہمارے لیے نو ڈاؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے. آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ شروع کر دیں, جو میں نے پڑھا اور میں نے آبزرو کیا کہ میں نے اپنی دنیا داری کو کیسے چلانا ہے, میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, میں نے معاشرے میں کیسے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. اور اس میں ہر جب میں ذات کو اٹھا کے دیکھوں تو میرے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک نمونہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہوگی کہ ہم ان کی اطاعت میں کوئی بھی چیز کو تھرو کر لیں. اب صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات کی کمی اور ان چیزوں کے فقدان کی وجہ سے ہم چیزوں کو اس طرح کیٹر نہیں کر پا رہے. اور نہ کیٹر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب کریکٹر بلڈنگ کریں گے تو ہمارا ایک ہیلدی معاشرہ ہوگا. کس طرح ہم خود کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں, کون سی ایسی اصلاحات ہیں جن کو اگر ہم نافذ کریں اپنے اوپر, معاشرے کے اوپر, اپنے ارد گرد کے عزیز و اقارب کے اوپر, تو ہم بہتری کی جانب جا سکتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو ماں کی گود, اس کے بعد آپ کے بہن بھائیوں کا آپ کے ساتھ رویہ, اور اس کے بعد اس استاد کی یا اس استانی کی ذمہ داری جب آپ اسکول میں جاتے ہیں.
آپ آج ہمارے دیکھ لیں ہماری بگڑنے کی زیادہ وجہ کیا ہے کہ 2.5 سال کا بچے کو ہم اسکول میں بھیج دیتے ہیں جب بیچارے کو بولنا بھی نہیں آتا. انگلینڈ، امریکہ، جاپان، ان سب ملکوں کی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنا رول ماڈل ویسے کیوں نہیں بنا لیتے؟ آج وہ قومیں اخلاقی پستی سے بہت دور ہیں، جھوٹ سے بہت دور ہیں. جھوٹ کو قتل کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا مطلب ہے، اور میرے اللہ کا بھی ہے کہ جس نے جھوٹ بولا اس نے ظلم کیا. تو میں یہ صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک اپنے اس گراس روٹ لیول سے لے کے اسکول اور کالجز میں بلکہ یہ اس حق میں بھی ہوں کہ آپ اخلاقیات کا ایک پیریڈ دینا شروع کر دیں. ہمارے جب ہم ان چیزوں کو سب کو فالو کرتے ہیں، جب جاپان کی اسپیشلی میں بات کروں تو وہاں پہ 7 سال سے پہلے بچے کو، یا جرمنی کی بات کروں تو 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں نہیں بھیجا جاتا، اور وہ 7 سال وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے اور وہ ماں سے چیزیں سیکھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ جب چیزوں کی اخلاقیات کو سمجھیں گے، چیزوں کی اخلاقیات کو سمجھ کے جب آپ ان پہ عمل کریں گے تبھی آپ ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر اور صاحب، اس میں کیا وجہ ہے کیوں قتل و غارت کے واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یکایک سامنے آئی ہیں اور ایسے واقعات جو ہیں وہ اب معمول بنتے جا رہے ہیں؟ قتل و غارت میں جو بیسک انسٹنگ ہے، چاہے وہ رابری ہو، چاہے وہ ڈکیتی ہو، یا پیسوں کے لیے ہو، یا رینسم کا واقعہ ہو، اس میں سب سے پہلے جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ ہے ان لمیٹڈ آپ کی خواہشات کا ہونا. آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھول جاتے ہیں یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے. اس میں سیکنڈ نمبر پہ جو میں نے کیسوں کو آبزرو کیا، جتنے کیسز دیکھے، اس میں رنجشیں وہ ایک مین فیکٹر ہے. آیا میری اسے دعوت، یہ رنجشیں آپ دوستوں میں بھی دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا، ایک بچے کے پاس ایک فون تھا، اس کے دوستوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ فون 70,000 روپے کا تھا. اس 70,000 کے لیے ایک گھر کو ویران کر دیا گیا، ایک ماں کی گود اجاڑ دی گئی. صرف کیا ایک خواہشات. اور 70,000 کا فون کتنے کا بکا ہوگا سر؟ 25-30 ہزار روپے کا. اس 25-30 ہزار کا کو بیچ کے انہوں نے کیا کیا؟ 2-3 دن کے لیے اپنے نشے کا سامان کر لیا. سر یہ چیزیں بڑی ہی الارمنگ ہیں کہ آیا ہماری پستی اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے نہ تو والد اپنے بچوں پہ نظر رکھ رہا ہے، نہ والدہ اپنے بچوں پہ نظر رکھ رہی ہے. پہلے اتنا ایک کمبائن سسٹم ہوتا تھا، آج بچہ اپنے الگ روم میں ہے، بچی الگ روم میں ہے، والد صاحب اپنے الگ روم میں ہیں. پہلے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ہم جوائنٹ فیملی اکٹھے تھے، اور اسی میں ہماری خوبصورتی تھی. آپ کو پتہ ہوتا تھا یہ بچہ آج 10 بجے تک نہیں سویا تو چلو ڈر سے سو جاتا تھا. آج وہ اپنے کمرے میں ہے، 2 بجے سو رہا ہے، 3 بجے سو رہا ہے، کس حالت میں سو رہا ہے، کیا کر کے سو رہا ہے نہیں پتہ. اور جب وہ چیزوں کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے دوست کا بھی گلا کاٹتا ہے، وہ اپنے کسی جاننے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس کے لیے اگر اس کی دوستوں کی کمپنی ایسی ہو جائے تو وہ اس کو پتہ ہے فلموں کے سین دیکھو، ڈکیتی کرو، یہ کرو، بینک رابری بڑی آسان ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہمت کرنی پڑتی ہے. تو ان چیزوں پہ آپ دیکھیں کتنے اچھے خاندانوں کے چشم و چراغ اس کام پہ آ گئے ہیں، جن کے پاس پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. ان کو کس چیز کا ایشو ہے؟ توجہ کا ایشو. ان کو کس چیز کا ایشو؟ ان کو پراپرلی ان کی ٹیک کیئر نہیں کی جا رہی. وہ اپنی غلط کمپنی میں انوالو ہے. اور اس میں جو بہت بڑی انوالومنٹ ہے، جب میں نے دیکھا ان کیسز کو اٹھا کے، تو اس میں آپ کے جو ملازمین ہیں وہ بہت بیڈلی انوالو ہیں. میں نے ایسے ریلیشن شپس دیکھے فیاض صاحب کہ لڑکی، چھوٹی لڑکیاں 18-19 سال، 15 سال، 14 سال، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ انوالو ہیں. اچھا کیا کہیں گے بحیثیت ماہر نفسیات معاشرے کو کہ کس طرح وہ خود کو ایسے گھنونے اقدامات سے بچائے؟ میں بات بڑی عجیب لگے گی لیکن یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم اس کا بہترین حل تھا. لیکن چونکہ اب سیگمنٹ اور چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ٹائم سپینڈ کرنا اس طرح ہی ضروری ہے جیسے میرے لیے سانس لینا. آپ 2-3 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ رہیں. کوشش کریں کہ رات کا کھانا ایٹ لیسٹ، جو کاروباری حضرات ہیں، جو جابینز ہیں، وہ کم از کم کھانا تو ہم اکٹھے کھا سکتے ہیں نا. اس میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ ان سے ڈسکس کریں کہ اور بیٹا کیا کیا، اور بیٹی آج کل کیا کیا، اچھا کیسا رہا آج کا دن، کیسا رہا. یہ وہ ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کی اولاد کے ساتھ انٹریکشن ہوگا. جب آپ کا انٹریکشن ہوگا تو آپ کو بھی پتہ ہوگا. بچے یا بچیاں اپنی بات کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتی ہیں اپنے والدین سے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے، جلاد ہے، خاص طور پہ باپ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے بچپن سے نفسیاتی طور پہ وہ ڈر ڈال دیا ہے، یہ کام نہ کیا میں تمہارے باپ کو بتاؤں گی.
حالانکہ باپ سے شفیق ہستی میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی، لیکن ماں نے صرف اپنی چیزوں کو آسان کرنے کے لیے باپ کا ڈر اتنا ڈال دیا کہ آج کو وہ بچہ چاہے وہ 10 سال کا چاہے 15 سال کا، اس کی ایک جھجک پیدا ہو گئی ہے، بیٹی کی ایک جھجک پیدا ہو گئی ہے، وہ اپنے باپ سے وہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر پاتی، حالانکہ ایک بچی کے لیے جو اس کا باپ ہوتا ہے اس کا پہلا ہیرو ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کب سالو ہوں گی، یہ کب کنسول ہوں گی؟ وہ تبھی ہوں گی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لائزون کریں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ڈسکس کرنے سے ہی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے سے اور ایک دوسرے کی پرابلم کو سمجھنے سے ہی یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ باتیں سنی آپ نے ماہر نفسیات ڈاکٹر خرم ایاز کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کا تسلسل معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہم سب کو عملی طور پر آگے آنا ہوگا۔ تھانہ بارہ کہو میں اندھے قتل کو کیسے ٹریس کیا؟ تفتیش کا عمل کب تک مکمل ہوگا؟ اسلام آباد میں اندھے قتلوں کی شرح کیا ہے، اور ان مقدمات کی ٹریسنگ میں پولیس کو کس حد تک کامیابی ہوئی ہے؟ اور بھی بہت سے سوالات جن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی اسلام آباد ارسلان شاہ زیب نے۔ ارسلان، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے بارہ کہو میں ایک عمر رسیدہ شخص کے اندھے قتل کی واردات۔ بھکاری تھا، پیسوں کے لالچ میں اسے قتل کر دیا گیا۔ کیسے قاتلوں کو ٹریس کیا؟ کن پہلوؤں پر تفتیش کی؟ کیونکہ یہ تفتیشی ٹیمیں آپ کی سپرویژن میں کام کر رہی تھیں۔ دیکھیں، اس کیس کو جب یہ 3 نومبر کا کیس ہے کہ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک جمعہ بازار ہے بارہ کہو میں، وہاں پہ ایک رہائشی کمرے میں 80 سالہ عبدالقیوم ہے، ان کی ڈیڈ باڈی ملی جسے گلا کاٹا ہوا تھا۔ اس پہ تھوڑی سی ایک اور یہ تھا کہ ایک اور کیس بھی کچھ دنوں بعد ہوا جس کو پھر سوشل میڈیا پہ لنک کیا گیا کہ کہیں یہ سیریل کلنگ ہے۔ تو اس وقت ہم پہ پریشر بھی تھا کہ اس پہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کی تفتیش شروع کی، ہمارے جو پولیس موقع پہ گئی اور وہاں پہ شواہد اکٹھے کیے، تو بہت ساری چیزیں سے سامنے آئیں کہ ان سے یہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی کسی نے رابری کی یا کسی نے کوئی چیز چھینی یا پیسے یا جو بھی ہے۔ اس پہ چلتے چلتے یہ ہوا کہ پھر اس میں ہماری جو مختلف ہیومن انٹیلیجنس اور ٹریڈیشنل پولیسنگ جو ہماری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹیکنیکل سرویلنس بھی ہے، ڈیجیٹل سرویلنس بھی ہے، وہ ساری چیزیں ملا کے ایز اے ہول ایک ملٹی پرانگڈ۔ یہ ابتدا میں تو یہ قتل کی اندھی واردات تھی، اندھا قتل تھا نا، پھر اس کو آنکھیں کیسے ملی؟ تفتیش ہے، تفتیش چونکہ ملٹی پرانگڈ ہوتی ہے، چاروں طرف 360 ڈگری پہ یہ چلتی ہے۔ اس میں پھر ان کے جاننے والے کن کے ساتھ رہتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بیسیکلی یہ 2 جو تھے یہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے والے لوگ تھے۔ تو تفتیش تو شروع ہوتی ہے گھر سے جہاں پہ معاملہ ہوا۔ اس طرح چلتے چلتے پھر ہماری مختلف جو میں نے بتائی آپ کو ڈیجیٹل سرویلنس بھی تھی، اس میں کیمراز وغیرہ بھی تھے، ٹیکنیکل سرویلنس، تو اس سب کی مدد سے پھر یہ ہوا۔ اچھا، ملزمان کو آپ نے گرفتار کر لیا، ان سے تفتیش شروع کر دی، کیا تجیب بیان کی انہوں نے اپنے اس گھنونے فعل کی؟ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کا دوست تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بھیک مانگتا تھا تو کیش پیسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 تاریخ کو، یہ خود بتاتے ہیں، ان کے شافی نے یہ کیا تھا کہ 2 تاریخ کو انہوں نے پلان بنایا کہ اس کو مار کے اس سے جو کیش ہوگا وہ چھین لیں گے، لے جائیں گے۔ تو 94,000 کیش پھر ان سے برآمد ہوا ہے، جو انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس 94,000 کیش تھا اس وقت۔ اچھا، کیش آپ نے برآمد کر لیا اس سے۔ تفتیش کا عمل کب تک مکمل ہوگا؟ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، چالان جمع کر رہے ہیں، ابھی ریمانڈ پہ ہیں ملزمان۔ تو جیسے ریمانڈ ختم ہوتا ہے، یہ ریکوریز وغیرہ پوری ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ۔ انویسٹیگیشن کے عمل کو بھی ارسلان آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ تفتیش میں کوئی ایسا سکم جس کا ملزمان فائدہ اٹھا سکے؟ میں اس کی زیادہ تفتیش کے بارے میں جو ہمارے پہلو ہیں یا جو سٹیپس ہیں جو ہم نے لیے تفتیش کے، تو اس کی میں زیادہ بتا نہیں سک رہا کہ اس سے اور بھی ملزمان جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف یہ نہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تفتیش ہر پہلو سے آپ نے مکمل کی ہے، کوئی سکم تو نہیں چھوڑا جس کا ملزمان فائدہ اٹھا؟ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ اچھی طرح کریں۔ ہمارے پاس لا آفیسرز ہیں اسلام آباد میں، یہ ایک اچھا ہے کہ ہمارے آفیسز میں لا آفیسرز ہیں، ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، پھر پروسیکیوٹرز وغیرہ ہیں، ان سے بھی کنسلٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی طرح سے اس کو کمپلیٹ کریں۔ اچھا اسلام، لگے آتا ہوں یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آباد میں اندھے قتلوں کی شرح کیا ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے کرائم پہ اور چیزوں پہ۔
اندھا قتل جو بھی قتل ہوتا ہے تقریباً اندھا ہی ہوتا ہے اس ٹائم پہ، پتہ نہیں چلتا. تفتیش شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس نے قتل کیا ہے کیا اب ہوا. تک کتنے ایسے واقعات اسلام آباد پولیس نے ٹریس کیے ہیں اور ان میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی ہے؟ الحمدللہ جو جتنے کیسز آئے سامنے اندھے قتل کے وہ تمام ٹریس ہوئے ہیں جی. ابھی ایک قتل پینڈنگ ہے ہمارا، وہ جو بتایا تھا جو لنکڈ ہے وہ ایک رہتا ہے، باقی سارے تمام الحمدللہ کر لیے. اچھا اسلام آباد میں سنگین اور عام نوعیت کے جرائم کو روکنا بحیثیت SSP آپ کی ذمہ داری ہے. کیا حکمت عملی ترتیب دے رکھی ہے آپ نے؟ اس میں جی مختلف ہم پریونشن کی طرف جاتے ہیں، مختلف کام ہیں. ایک اسلام آباد کے ہمارے کوئی پرماننٹ ناکہ جات ہیں جو ہمارے انٹری پوائنٹس پہ لگے ہوئے ہیں، تقریباً 30 ناکہ جات وہ ہیں جو بھی اسلام آباد میں انٹری ہوتی ہے وہاں سے گزر کے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈالفن فورس ہے، وہ 24 گھنٹے جو ہے ہماری گشت چلتی رہتی ہے. تھانہ کی گشت الگ ہوتی ہے. ہماری کچھ ٹیمز ایسی ہیں جو ناکہ جات لگاتی ہیں، سنیپ چیکنگ کرتی ہیں، مختلف جگہوں پہ سرپرائز چیکنگ ہوتی ہے. اس وجہ سے مجرم کو جو ہے تھوڑا سا ڈر خوف ہوتا ہے کہ وہ آزادی سے گھوم نہیں سکتا. ابھی کچھ دنوں پہلے کوئی سینسیشنل کرائمز ہوئے تھے، وہ الحمدللہ 3-4 کرائمز تھے اور سارے ہم نے ٹریس کر لیے، اور کوشش پوری ہے انشاءاللہ کرائم نیچے ہو اور اسلام آباد کے لوگ آزادی کے سانس لے سکیں. روڈ رابری کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے؟ روڈ رابریز ہیں وہ obviously، وہ تو چونکہ اسلام آباد پنجاب اور KP کے بیچ میں ایک پٹی سی ہے، تو KP کا بھی کرائم یہاں پہ شفٹ ہوتا ہے اور پنجاب کا کرائم بھی یہاں شفٹ ہوتا ہے. بات اصل میں یہ ہے پولیس کی کہ پولیس پریونشن اور ڈیٹیکشن، ایک تو پریونشن کرے کہ کرائم ہونا، اور اصل بات یہ ہے کہ اگر ہو گیا تو پھر اس کی ڈیٹیکشن اچھی طریقے سے ہو سکے، جس نے کیا ہے وہ چالان ہو سکے، وہ پکڑے جائیں، جیل جائیں اور سکون ہو. اچھا یہ بھی سننے میں آیا کہ گزشتہ دنوں جنہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ وارداتوں کا ایک لامنتہائی سلسلہ شروع کیا تھا، وہ اب قانون کی گرفت میں ہیں. ہمارے پاس اچھے بڑے کیسز ہوئے ہیں، بڑے سینسیشنل کیسز ہوئے ہیں. ان میں ایک بینک رابریز کا کیس تھا، وہ ٹریس ہوا. ایک کیش وین رابری کی تھی 2.5 کروڑ روپے کی، وہ ہم نے 2 دن میں ٹریس کر لیا. اور مختلف کیسز ہیں، روڈ رابریز ہوتی ہیں، لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ کم سے کم ہو اور لوگ جو ہیں جیل جائیں. تقریباً ہم نے اب تک کوئی 700 کے لگ بھگ جو ہے ملزمان جیل بھیج دیے ہیں مختلف وارداتوں میں، اور کوئی 200 گینگ بنتے ہیں. یہ باتیں سنی آپ نے SSP اسلام آباد ارسلان شاہ زیب کی. ان کا کہنا ہے کہ جرم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جرم کو ٹریس کرنا بڑی بات ہے. جرم کے خاتمے کے لیے شہریوں کا پولیس کے ساتھ تعاون بھی بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھی جرم کی یہ داستان، کس طرح پولیس نے اندھے قتل کی اس واردات کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ اس میں ملوث ملزمان کو گرفتار بھی کیا. گرفتار ملزمان سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے جرم کی نئی داستان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.